The Beauty and the Beast. इस नावल को तहरीर किया है समरीन जाहिद ने। रुखसत हुआ है यार, बताकर नहीं गया। वो क्यों गया है ये भी बताकर नहीं गया। वो यूं गया कि बादे सबा याद आ गई, एहसास तक भी हमको दिलाकर नहीं गया। यूं लग रहा है जैसे अभी लौट आएगा, जाते हुए चिराग बुझा कर नहीं गया। बस एक लकीर खींच गया दरमिया में, दीवार रास्ते में बनाकर नहीं गया। शायद वो मिल ही जाएगा, मगर जुस्तजू है शर्त, वो अपने नक्शे पा तो मिटा कर नहीं गया। घर में है आज तक वही खुशबू बसी हुई, लगता है यूं के जैसे वो आकर नहीं गया। तब तक तो फूल जैसी ही ताजा थी उसकी याद, जब तक वो पत्तियों को जुदा करके नहीं गया। रहने दिया ना उसने किसी काम का मुझे, और खाक में भी मुझको मिलाकर नहीं गया। हमदर्द ये गिला ही रहा उसकी जात से, जाते हुए कोई गिला करके नहीं गया। वो आज फिर महफिल में अपनी सुरीली आवाज के तीर चला रही थी। सब लोग टिकटिकी बांधे सामने सहन के बीचों बीच बैठी उस लड़की को देख रहे थे, जिसने सबको अपने शहर में जकड़ा हुआ था। पूरी महफिल में मुकम्मल खामोशी तारी थी। वहां सिर्फ दिलनशी की आवाज गूंज रही थी। अगर कोई सुई भी गिरती तो उसकी ही आवाज आती, या फिर दिलनशी की। इस कदर लोग खामोशी से उस पर नजर डाले उसे देखने और सुनने में मसरूफ थे। वाह 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 वाह। उसकी शायरी के ख़त्म होते ही सारा हॉल वाहवाही की आवाज़ से गूंज उठा था। सब मर्दों ने खुशी से हराम चीज़ को अपने अंदर उंडेला था, जबकि महफिल की जान बनी वो लड़की अपनी बेबसी पर रो भी नहीं सकती थी। सही कहते हैं, जब औरत सरकशी और आज़ादी की राह में आगे निकल आए और ये भी ना सोचे कि उसकी इस सोच का उसके घर वालों पर क्या असर होगा, उसके घर वालों की इज्जत का क्या होगा, और वो उस ज़ात को भुला दे, उसके कहर को भुला दे, तो अल्लाह ऐसी चोट देता है कि वो चाहकर भी अपने दर्द पर कर्राह नहीं सकती, अपनी बेबसी, अपनी गलतियों पर रो नहीं सकती। और यही हाल दिलनशी का था। वो भी अपनी सरकशी और आज़ादी की राह में इस कदर आगे आना चाहती थी। उसे अपने माँ बाप की इज्जत का कोई ख्याल न था, और यही आज़ादी उसे आज रेड लाइट एरिया में फेंक चुकी थी, और वो अपनी बेबसी पर रो भी नहीं सकती थी। माल तो बहुत कमाल का है दाई, बता क्या कीमत है इस फुलझड़ी की। महफिल से आज फिर एक व्यापारी ने उस सिन्फ़े नाजुक की कीमत पूछी थी। उसकी बात सुनकर दिलनशी ने कर्ज से आज फिर आंखें बंद कर ली थीं। इसकी कीमत अदा कर सकते हो तुम? दाई ने सवाल पूछा था। मुझे हल्के में नहीं ले दाई, इस शहर का कामयाब बिजनेसमैन हूँ, मैं तो रात की कीमत बता। बस। उस आदमी ने एक ही सांस में उस हराम चीज़ का गिलास ख़त्म करते हुए ऊंची आवाज़ में कहा था, और उसकी बात सुनकर दाई मुस्कुराई थी। 70,000। दाई की ऊंची आवाज़ महफिल में गूंजी थी। वहां मौजूद मर्दों ने दाई को हैरानगी से देखा था, क्योंकि एक लड़की की एक रात की कीमत 70,000 मुंह से कहना आसान था, मगर उस 70,000 में कितने नोट होते हैं ये तो कमाने वाले को बेहतर पता होता है, क्योंकि वो किस तरह मेहनत से कमाता है। मगर यहाँ परवाह किसे थी, सभी उस महफिल में पैसा लुटाने तो आते थे। अगर उन्हें पैसों की अहमियत का पता होता, अपनी मेहनत का एहसास होता, तो वो रेड लाइट एरिया में आते ही क्यों? एक तवाइफ पर पैसे लुटाते क्यों? उन मर्दों की इन्हीं हरकतों की वजह से दाई जैसी औरतों ने ऐसे पेशे इख्तियार कर रखे थे। दाई जैसी औरतों की वजह से ना जाने कितने मर्द रेड लाइट आकर इस कदर वहाँ की खूबसूरती में खो जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि घर में उनका कोई इंतज़ार कर रहा होगा, कोई है जो अपने ख़ानदान को उसके लिए छोड़कर उसके घर आई है। मगर मर्दों को इस कदर बुरी आदतें पड़ चुकी होती हैं कि वो उस कहावत पर
زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ گھر کی مرغی دال برابر۔ اور یہی وجہ ہے کہ روز نہ جانے کتنے گھر برباد ہوتے ہیں، کتنی عورتیں طلاق یافتہ کہلائی جاتی ہیں، اور آج کل کے دور میں عورت ہی عورت کے گھر کو برباد کر رہی ہے۔ دائی جیسی عورتیں اگر کوٹھے پر اپنی جیسی عورتوں کی عزت کا سودا نہ کریں تو مرد بھی ان کے در پر نہ جائیں، مگر ایسا سوچتا کون ہے؟ آج کل کے دور میں پیسہ ہے، پیسہ چاہیے، بس پھر وہ جس بھی ذریعے سے آئے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، منظور ہے۔ اس آدمی کی آواز محفل میں گونجی تھی، دائی کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی، جبکہ دلنشی کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نیچے زمین پر گرا تھا۔ اس کی آج پھر بولی لگی تھی، اس کی عزت کا آج پھر جنازہ نکلے گا۔ وہ یہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، دائی نے رضامندی ظاہر کی تھی، مانو دلنشی کو کمرے میں لے کر جاؤ۔ دائی نے مائرہ کو بلایا تھا اور وہ سر کو ہلاتی دلنشی کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی اور اس آدمی کو دلنشی کے کمرے کی جانب اپنے ایک آدمی کو کہہ کر بھجوا دیا تھا۔ دلنشی ایک دم چپ چاپ اس کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں بچی تھی۔ جس نے ساری زندگی مرد کو اپنے پاس بھٹکنے بھی نہ دیا تھا، آج وہی مرد اس کی بولی لگائے، اس کی قیمت ادا کر کے اس کی ساتھ کھیل رہے تھے۔ مائرہ نے اسے بیڈ پر بٹھایا تھا اور اسے پانی کا گلاس تھمایا تھا جسے وہ ایک ہی سانس میں پی گئی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد مائرہ اسے اس کے کمرے میں پہنچا آئی تھی۔ آج تو مائرہ کے پاس بھی الفاظ نہیں تھے۔ وہ بھی بہت دکھی تھی کہ دلنشی کو اس کی غلطی کی سزا بہت بڑی ملی تھی۔ اپنی قیمت لگتے دیکھنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ وہ چاروں آگ کے دریا کے آگے بڑھے تو آگے ایک انوکھی مشکل ان کی منتظر تھی۔ اس مایاوی جنگل میں سب کچھ عجیب تھا۔ ان جیسے طاقت رکھنے والوں کے لیے یہ جنگل ایک آزمائش تھی جس سے گزر کر ہی انہیں اپنے مقصد کی کتاب ملنی تھی۔ اف خدایا، اب یہ کیا ہے؟ بلی نما جانور نے دہائی دی تھی، تمہیں دکھ نہیں رہا عارف، یا تم اندھے ہو چکے ہو؟ چمگادڑ نما جانور نے طنزیہ انداز میں اس سے کہا تھا۔ یاسر، عارف نے اسے اس کے نام سے پکارتے ہوئے دانت پیس کر کہا تھا۔ کیا یاسر؟ ہاں، یاسر نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، اسے غصے میں دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، پل بھر میں غصہ کرنے والا اور اگلے ہی لمحے مسکرا کر بات کو ٹال جانے والا۔ اب کیا کریں گے ہم؟ چوتھے والے نے پریشانی سے کہا تھا، جبکہ دائم صورتحال کو دیکھ رہا تھا کیونکہ ان کے سامنے راستہ تھا، بالکل صاف اور ہموار، مگر وہ جانتے تھے یہاں بھی کوئی نہ کوئی جال بچھایا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا فہد، دائم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا بھی حل ہے میرے پاس، یہاں جو جیسا دکھتا ہے ویسا ہوتا نہیں، بس ہمیں اس جال کو سمجھنا ہے اور ہم سمجھیں گے۔ دائم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ مگر کیسے؟ عارف نے فوراً سوال داغا تھا۔ جب اللہ نے انسان کو عقل سے نوازا ہو تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بس اس دماغ کا استعمال کر کے کوئی حل نکالنا چاہیے۔ یہ دماغ استعمال کرنے کے لیے ملا ہے، نہ کہ بھوسا بھرنے کے لیے، دائم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور وہ اس کی بات سن کر خجل سا ہو گیا تھا۔ کرو بھائی تم اپنے دماغ کا استعمال، کیونکہ ہمارے پاس تو دماغ کی کمی ہے، عارف نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ او ہیلو، ہمارے پاس نہیں، صرف تمہارے پاس، یاسر فوراً بولا تھا، اور فہد نے اس کی بات کی تائید کی تھی۔ چپ ہو جاؤ تم لوگ، بس عورتوں کی طرح لڑنا شروع کر دیتے ہو، دائم نے انہیں ٹوکتے ہوئے کہا، تو وہ تینوں چپ ہو گئے تھے۔ دائم نے پاس موجود ایک پیڑ سے ایک ٹہنی توڑی تھی، پھر اسے اس راستے پر پھینکا تھا۔ جیسے ہی اس نے وہ ٹہنی اس راستے پر پھینکی، اس راستے پر اس ٹہنی کے پڑتے ہی وہ ٹہنی جل کر راکھ ہو چکی تھی، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ راستہ اپنے اوپر چلنے والی ہر شے کو جلا کر راکھ بنا دیتا ہے۔ بظاہر خوبصورت دکھنے والا راستہ یہ کام کر سکتا ہے۔ یہ واقعی شاکنگ تھا۔ ہائے، یہ تو بہت خطرناک کام کرتا ہے، دکھتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، فہد نے حیرانگی سے کہا تھا۔ یہ راستہ بھی لوگوں کی طرح ہے، جیسے لوگ دکھتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں، ویسے ہی یہ راستہ بھی
ہے کچھ، دکھا کچھ اور کر کچھ اور ہی رہا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں بظاہر خوبصورت دکھنے والی چیز ہی سب سے گہرا گھاؤ دیتی ہے۔ دائم نے مسکرا کر کہا تھا۔ اب ہم کیسے پار کریں گے یہ راستہ؟ فہد نے پریشانی سے دائم کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کا بھی حل ہے میرے پاس، 1 منٹ، وہ اس سے کہتا ایک ٹہنی توڑ کر لایا تھا پاس کے درخت سے، اور پھر اس ٹہنی کو اس راستے میں موجود دور درخت پر ماری تھی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ٹہنی کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ یہ کیا؟ راستے پر ٹہنی کے گرتے ہی وہ جل کر راکھ ہو گئی تھی، مگر یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ عارف نے حیرانگی ظاہر کی تھی۔ یہ ماویائی جنگل ہے عارف، یہاں کچھ چیزیں دکھنے میں جیسی ہوں وہ ویسی نہیں ہوتی، ویسے ہی کچھ چیزیں دکھنے میں جس قدر خوبصورت ہیں وہ اتنی خطرناک ہیں، اور جو چیزیں دکھنے میں خطرناک نظر آتی ہیں وہ ہمارے فائدے مند ہیں۔ دائم نے اس راستے پر بنے خوفناک درختوں پر نظر ڈالے کہا تھا۔ تو اب کرنا کیا ہے بتاؤ گے؟ یاسر نے فوراً پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، بس اب جو کریں گے یہ درخت کریں گے، دائم نے مسکرا کر کہا تھا۔ پلیز یار، سسپینس کریٹ مت کرو، صاف صاف بتاؤ کرنا کیا ہے؟ فہد نے الجھی ہوئی نظریں اس پر ڈالے کہا تھا۔ کرنا یہ ہے کہ اپنے جادو کی مدد سے کچھ رسیاں منگوانی ہوں گی جسے ان درختوں پر ڈال کر ہم ان پر چڑھ سکیں گے۔ درختوں کو تو ہم آسانی سے پھلانگ سکتے ہیں کیونکہ اس وقت ہم جانور کے روپ میں ہیں، اور ہم میں سے سب کے پاس یہ صلاحیتیں ہیں کہ ہم درخت پھلانگ سکیں۔ دائم نے انہیں اپنا آئیڈیا بتایا تھا۔ واہ یار، تم تو عقل مند ہو گئے ہو ہمارے ساتھ رہ کر، فہد نے شرارت سے دائم کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ رہ کر نہیں، سو کر۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ ہم کتنے وقت سے گہری نیند میں تھے؟ یاسر نے آنکھ مارتے ہوئے اسے بتایا تھا، گو کہ وہ بھی شرارت کے موڈ میں آ گیا تھا، جبکہ دائم سب کی سن رہا تھا۔ ہو گیا تمہارا یا رہتا ہے؟ دائم نے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ابھی کہاں ہوا ہے، ابھی تو کچھ ہونے کی عمر ہی نہیں آئی، پہلے ہم اپنی انسانی شکل میں واپس آ جائیں پھر ہی کچھ ہوگا، عارف نے فوراً جواب دیا تھا، اور اس کی بات پر سب کا کہکا نکلا تھا۔ بس بکواس کروا لو تم سے 2 جہاں کی، دائم نے اس کی سڑی ہوئی لاجک سن کر کہا تھا۔ 2 جہاں کی بکواس بھی ہوتی ہے کیا؟ مجھے تو بس 1 جہاں کی بکواس آتی ہے، اب مجھے دوسرے جہاں کی بکواس سیکھنی پڑے گی، عارف نے افسردگی سے کہا تھا۔ عارف، دائم نے دانت پیس کر اسے اس کے نام سے پکارا تھا۔ سوری، اس نے فوراً ہونٹوں پر شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے معصومیت سے کہا تھا۔ اب یہاں دیکھو، بک بک ہی بند نہیں ہوتی تم لوگوں کی، کام پر دھیان کیسے دو گے؟ پھر کہتے ہو عقل مند ہو گئے ہو تم، دائم نے غصے سے سب کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ سب تھوڑا سا خجل ہوئے تھے۔ چلو جلدی سے سب لائن میں آؤ تاکہ ہم رسی منگوا سکیں، دائم نے سب کو کہا تھا۔ سب ایک ہی لمحے میں ایک ساتھ کھڑے ہو گئے تھے اور چاروں نے کچھ پڑھنا شروع کیا تھا، اور یکا یک ان کے ہاتھوں سے کچھ شعائیں نکلی تھی جو سامنے دوسری جانب زمین پر گر رہی تھیں، اور جب انہوں نے پڑھنا بند کیا تو وہاں کچھ رسیاں موجود تھیں۔ چونکہ ان کے پاس ان کی جادوئی طاقتیں بہت کم ملی تھیں جو کہ نہ ہونے کے برابر تھیں، اسی لیے کسی بھی چیز کے لیے چاروں کو ایک ساتھ کام کرنا پڑتا تھا، تبھی وہ اپنی طاقت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے تھے۔ اب اس رسی کو میں اس درخت پر پھینکوں گا جس پر چڑھ کر ہم اس درخت تک پہنچ جائیں گے، اور پھر ایک درخت سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے درخت پر پھلانگ کر چڑھ جائیں گے۔ اس طرح راستہ بھی ہم طے کر لیں گے اور ہماری جان بھی بچی رہے گی، دائم نے رسی کو اٹھاتے ہوئے اس سے کہا تھا، اور اس رسی کو درخت پر پھینکا تھا جو درخت پر اٹک گئی تھی، پھر اس پر خود چڑھا تھا، اور پیچھے اس کے وہ تینوں بھی چڑھے تھے، اور اس طرح وہ درخت پر چڑھ گئے تھے۔ اب احتیاط کے ساتھ اس راستے کو پار کرنا ہے، ذرا سی غلطی بہت کچھ غلط کر سکتی ہے،
دائم نے ان تینوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا اور پھر درخت کو پھلانگتے ہوئے اگلے درخت پر چڑھ گیا تھا۔ اس کے پیچھے وہ تینوں بھی درخت پھلانگنے لگے تھے اور کچھ ہی دیر میں وہ اس راستے کو پار کر چکے تھے۔ اب بس آخری ٹاسک ہے، آخری خطرہ، پھر وہ کتاب ہمارے ہاتھ میں اور فرحان کی آزادی فرحان کے پاس ہوگی، دائم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا اور آگے کی طرف چل دیا۔ باقی تینوں بھی اس کے ساتھ چل دیے تھے۔ وہ دونوں اس بزرگ کو لے کر ہسپتال آئے تھے۔ رکشے والے نے بھی حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہمدردی دکھاتے ان سے کرایہ نہیں مانگا تھا اور وہ دونوں اس آدمی کو لیے ہسپتال میں داخل ہوئے تھے۔ بھیا سنیے پلیز، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، حالت خراب ہو رہی ہے، خون بہہ رہا ہے، بزرگ جان ہے، انہیں ٹریٹمنٹ دینا ہے، ڈاکٹر کو بلوا دیں۔ ذیشان نے سامنے لڑکے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا جو کہ ریسیپشن پر کھڑا تھا۔ یہ تو پولیس کیس بنتا ہے۔ اس لڑکے نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے اپنی بات کہی تھی، جسے سن کر ذیشان کا رہا سہا میٹر بھی گھوم گیا تھا۔ جتنا پوچھا جائے اتنا جواب دینا چاہیے، اپنی ہانکنے مت لگ جانا چاہیے۔ اگر کرنا ہو تب بھی بتاؤ، نہیں کرنا تب بھی۔ یہ فالتو کے مشورے نہیں دو۔ عجیب لوگ ہو، یہاں خون بہہ کر ضائع ہو رہا ہے، انہیں علاج کی ضرورت ہے اور تم لوگوں کو پولیس کیس کی ہے۔ ذیشان نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے اتنی زور سے کہا تھا کہ آس پاس کے لوگ کھڑے ہو کر اسے سننے لگے تھے۔ او ہیلو، تم ہو کتنے چھٹاک بھر کے اور مجھے سنا رہے ہو؟ پہلے مدد کرنے کی ہائٹ تک تو پہنچو، پھر مدد بھی کر لینا۔ اس لڑکے نے اپنی بے عزتی ہوتے دیکھ غصے سے کہا تھا۔ مدد کرنے کے لیے ہائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس جذبے کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہم جیسے چھوٹے لوگوں میں ہوتی ہے۔ تم جیسے بڑے لوگوں کی عقل تو گھٹنوں میں ہوتی ہے۔ جذبہ کیا خاک ہوگا، انسان کی باتیں ہی اس کا عکس ہوتی ہیں۔ اس لیے بندہ جب مدد نہیں کر سکتا تو جو مدد کر رہا ہو اس پر تنقید بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مدد کرنی چاہیے۔ اگر اتنی بھی توفیق نہ ہو تو خدا کے لیے منہ بند رکھا کرو۔ ذیشان نے بھی دو بدو جواب دیا تھا کہ وہ شرمندہ سا ہو کر رہ گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ مجمع میں موجود ایک آدمی نے پوچھا تھا جو اس کی باتوں سے متاثر ہوا تھا اور اس کے پاس آیا تھا۔ کچھ نہیں سر، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہاں بھی کوئی مدد نہیں کر رہا تھا بلکہ پولیس کیس کا شوشہ تھا۔ میں وہاں سے لے کر یہاں آیا ہوں تو یہاں بھی یہی بے تکی باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا پولیس کیس انسان کی جان سے زیادہ ہے؟ پولیس آنے میں بھی ٹائم لگ جائے گا، بھلے تب تک خدا نہ کرے انسان کی جان نکل جائے۔ یہ سب قواعد و ضوابط تو انسانوں نے خود بنائے ہیں، ان کی پیروی ان حالات میں کرنا اتنا ضروری تو نہیں ہوتا نا؟ ذیشان نے اس آدمی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ اس کی باتیں سن کر اور زیادہ متاثر ہو چکے تھے۔ شکل سے تو کوئی اچھی فیملی سے تعلق رکھنے والے لگ رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، لوگوں کا کام ہوتا ہے بولنا، انہیں بولنے دینا چاہیے۔ چلو میں تمہاری مدد کرتا ہوں، اس آدمی نے کہا تھا اور آگے بڑھ کر اس بزرگ آدمی کو اٹھایا تھا جنہیں رانی نے کرسی پر بٹھا دیا تھا۔ وہ اسے اٹھائے کمرے میں لے کر گئے تھے جن کے پیچھے رانی اور ذیشان بھی گئے تھے۔ اس آدمی نے اس بزرگ کا علاج کروایا تھا، جس سے یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ وہ یہاں کے کافی زیادہ لوگوں کو جانتا ہے۔ بزرگ کا علاج کروا کر ان سے ان کے گھر کا راستہ پوچھ کر انہیں ان کے گھر تک پہنچا کر آئے تھے وہ۔ تھینک یو سر، آپ نے ہماری مدد کی، اس سے ثابت ہوتا ہے دنیا میں انسانیت ابھی باقی ہے۔ ذیشان نے اس آدمی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اپنے درد پر آنسو کا آ جانا انسانی فطرت ہے، اسے انسانیت نہیں کہتے بلکہ دوسروں کی درد پر آبدیدہ ہو جانے کو انسانیت کہتے ہیں۔ اور تمہاری باتوں نے آج مجھے بہت کچھ سمجھایا ہے۔ تم دونوں میں واقعی بہت جذبہ اور لگن ہے اور سب سے بڑھ کر انسانیت ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ دونوں بھی مسکرا کر رہ گئے تھے۔ ذیشان چلو، شام ہونے کو آئی ہے۔ رانی نے شام کو اپنا بسیرا کرتے دیکھا تو ذیشان سے کہا تھا، کیونکہ اس کے ابو کی دوائی کا ٹائم بھی ہونے والا تھا اور وہ بھوکے بھی ہوں گے۔ یہاں ان حالات میں وقت کیسے گزارا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔
کیا کرتے ہو تم دونوں؟ انہوں نے ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، کیونکہ دونوں کے جسموں پر کپڑے تو تھے مگر جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ کچھ نہیں سر، بس نوکری کی تلاش میں نکلے تھے تو یہ حادثہ پیش آ گیا، اب بس گھر جائیں گے، پھر کل سے دوبارہ نوکری کی تقاضوں میں لگ جائیں گے، ذیشان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جبکہ رانی خاموش تھی۔ میرے گھر کام کرو گے؟ اچھی تنخواہ دوں گا، ویسے بھی مجھے 2 لوگوں کی ضرورت تھی، تم دونوں کی پڑھائی کا خرچ بھی میں اٹھاؤں گا، انہوں نے جیسے آفر کی تھی۔ ذیشان اور رانی نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ حیران کیوں ہو رہے ہو؟ ارے یہ تم دونوں کی انسانیت کا نتیجہ ہے، باقی کام کا ہوگا، انہوں نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کے حیران چہروں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، ذیشان نے ایک لمحے کو سوچا تھا، پھر ہاں کر دی تھی۔ رانی نے اس کی بات سنتے ہی اسے کونی ماری تھی مگر وہ نظر انداز کر گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ میرا ایڈریس ہے، کل صبح 10 بجے آ جانا، اس آدمی نے اپنی جیب سے ایک کارڈ نکال کر ذیشان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا، جسے وہ فوراً تھام گیا تھا۔ تھینک یو سر، ذیشان نے مسکراتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا تھا، جس پر وہ مسکرا کر دونوں کو الوداع کہتے اپنے گھر کی جانب چل دیے تھے، جبکہ رانی ذیشان کو گھورتی رہ گئی تھی اور وہ انجان بنا کارڈ کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ آج بہت بڑا دن تھا کیونکہ آج زری اور رمشا کا کمپٹیشن تھا، وہ کمپٹیشن جس کے لیے زری نے کتنے پاپڑ بیلے تھے۔ اپیا بی کانفیڈنٹ، زری نے نروس ہو رہی رمشا کو کہا تھا، اس کی ہمت بڑھائی تھی مگر دل ہی دل میں وہ بھی تھوڑی نروس تھی کیونکہ اسٹیج کے سامنے عوام اچھی خاصی تعداد میں موجود تھی، ججز اپنی سیٹ پر آ چکے تھے، مقابلے میں کوئی 100 طالب علموں کو منتخب کیا گیا تھا جن میں سے کسی 2 جوڑوں کو جیتنا تھا کیونکہ 100 لوگوں کا 2 کر کے پیئر بنا دیا گیا تھا اور ان میں سے کوئی 2 ہی پیئرز نے جیتنا تھا۔ اب وہ 2 پیئر کون تھے یہ تو وقت نہیں بتانا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ مقابلے کا انتخاب کیا گیا ہے جس میں ججز چند سوالات کریں گے اور جیتنے والے 2 پیئرز کو ملے گا یورپ جانے کا گولڈن چانس، اور نہ صرف یورپ جانے کا موقع ملے گا بلکہ وہاں کی سب سے خوبصورت، قدیم اور تاریخی اہمیت رکھنے والی لائبریری ویکیٹن لائبریری کو دیکھنے، اس کا معائنہ کرنے اور وہاں کی بکس پڑھنے کا موقع بھی ملے گا۔ ہوسٹ نے اپنی ہوسٹنگ کرنا شروع کی تھی، اس کی باتیں سن کر عوام نے تالیاں بجائی تھیں۔ تو بنا کسی تاخیر کے چلیے چلتے ہیں مقابلے کی جانب۔ تو میں اپنے ججز سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ یہ مقابلہ شروع کریں اور مقابلے میں شرکت کرنے والے طالب علموں سے سوالات کا سلسلہ شروع کریں۔ ہوسٹ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا اور ایک بار پھر تالیوں کی گونج پورے ہال میں گونجی تھی۔ السلام علیکم، ججز میں سے ایک جج نے مسکراتے ہوئے سلام کیا تھا جس کا جواب سب نے دیا تھا۔ جی تو میرا پہلا سوال آپ سب سے یہ ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے، پھر معافی مانگ لیتا ہے، لیکن دوبارہ پھر غلطی کر بیٹھتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے اور کیسے ہم انسان خود کو کوئی بھی غلطی کرنے سے روک سکتے ہیں؟ جج نے مسکراتے ہوئے سوال کیا تھا جبکہ وہ لوگ حیران ہوئے تھے، انہیں لگا تھا کہ کوئی تاریخی سوال پوچھا جائے گا مگر یہاں تو سوال ان کی سوچ کے بالکل برعکس تھا۔ کچھ نے جواب دیے تھے جن میں بعض کے صحیح، بعض کے غلط اور بعض بچوں کے تو بالکل عجیب ہی طرح کے جواب تھے۔ جب سب بول چکے تو رمشا کو زری نے کونی ماری تھی۔ اب یہ جواب دینا، زری نے اسے کہا تھا۔ اس نے ایک بار آنکھیں بند کی تھیں، خود میں اعتماد جمع کیا تھا، پھر مائک اٹھائے بولنا شروع ہوئی تھی۔ میں نے قصہ داؤد سے سیکھی ہے ایک بات، اپنے گناہوں سے تنگ آ کر جب میں نے قرآن اٹھایا تو چند آیات کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا، بس ایک آیت کی تلاش میں کہ شاید مجھے قرآن میں یہ آیت نظر آ جائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوں کہ جا میرے بندے، میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ چند آیات پڑھتی رہی مگر ایسا تو کچھ نہیں تھا کیونکہ قصہ داؤد کا ذکر تھا، مگر ایک جگہ آ کر میں رک گئی، بار بار اس آیت کو پڑھتی رہی۔ اپنے نفس کی پیروی مت کرنا،
ورنہ وہ تجھے تیرے رب کی راہ سے بہکا دے گی، اور جو رب کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ مجھے ایک لمحے میں لگا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میری بندی نفس کے پیچھے مت بھاگو۔ میں بار بار یہ آیت پڑھتی رہی، پھر قصص الانبیاء اٹھائی اور قصہ داؤد پڑھنا شروع کیا۔ ہم سب جانتے ہیں نا قصہ داؤد کے بارے میں، جب ان سے غلطی سرزد ہوئی تو انہوں نے رو رو کر معافی مانگی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں معاف فرما دیا، اور تب ان آیات میں انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ حضرت داؤد نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ، اس غلطی کا میرے جسم پر کوئی نشان بنا دیں، تاکہ جب میں دیکھوں مجھے یاد آئے اور میں اس غلطی کو دوبارہ سرزد کرنے سے بچ جاؤں۔ میں بس یہیں رک گئی کہ میں کیا کرتی ہوں، ایک گناہ کرتی ہوں، اس کی ایک نماز میں معافی مانگتی ہوں، یا دوبارہ سے وہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرتی ہوں۔ مگر ہوتا کیا تھا یہ کہ جب اس طرح کے حالات دوبارہ سامنے آتے ہیں تو ہم سے وہی گناہ دوبارہ سے ہو جاتا ہے۔ جب حضرت داؤد اپنا وہ ہاتھ دیکھتے جس پر غلطی کا نشان تھا تو وہ روتے تھے، معافی مانگتے تھے، مگر ہم بھول جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی کی گئی غلطی یا اس گناہ کو یاد رکھنا چاہیے، ان حالات کو یاد رکھنا چاہیے جس میں وہ گناہ ہوا تھا، تاکہ دوبارہ جیسے ہی محسوس ہو کہ اس طرح کے حالات دوبارہ سے پیدا ہو رہے ہیں تو آپ خود کو اس گناہ سے محفوظ کر سکیں۔ گناہوں کا سلسلہ جاری ہی رہنا، انسان خطا کا پتلا ہے۔ اصل بات تو شرمندگی اور توبہ کی ہوتی ہے، مگر ہم انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہی نہیں ہو پاتے۔ جس دن دل سے شرمندہ ہوں گے اس دن کے بعد سے دوبارہ وہ گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیں، توبہ کر لیں، کیونکہ توبہ ہی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیں، توبہ کر لیں، کیونکہ توبہ بھی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اس نے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے سب بول دیا تھا۔ ہوش میں تو وہ تب آئی تھی جب پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ واہ اپیا، زبردست! زری نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی اور وہ مسکرائی تھی۔ بہت خوب، اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ ہوسٹ نے اس کے جواب کو سراہتے ہوئے ججز کو دوسرا سوال کرنے کا کہا تھا، جن کا جواب دوسرے پیئر نے دیا تھا۔ یوں سوالوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایک جج نے سوال کیا، تو میرا سوال یہ ہے کہ استاد اپنے شاگرد کو کیوں مارتا ہے؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ اب اس سوال کے تو نہ جانے کتنے جواب نکلتے تھے، ہر کوئی اپنے طور پر جواب دے رہا تھا۔ جب زری نے فوراً مائک اٹھایا تھا، ایک استاد اپنے شاگرد کو اس لیے مارتا ہے کہ وہ دنیا کے فضول کاموں سے دور رہ کر اپنی کامیابی کی سیڑھی پر پاؤں رکھ سکے، کیونکہ ماں باپ کے بعد ایک بچے کا دوسرا باپ اس کا استاد ہوتا ہے۔ جس طرح باپ اور ماں دونوں مل کر اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں، اسی طرح استاد بھی ایک وقت میں نہ جانے کتنے بچوں کی بالکل اسی طرح پرورش کر رہا ہوتا ہے جس طرح والدین اپنے ایک بچے کی کرتے ہیں۔ اسی بات پر ایک جگہ پڑھی ہوئی تحریر دماغ میں آئی ہے۔ اس سے میرا جواب اور واضح طور پر آپ سب کو سمجھ آ جائے گا۔ تو ہوا یوں کہ ایک دن ٹیچر نے اپنے ایک طالب علم کو بہت مارا۔ اس نے دل میں انہیں جتنی گالیاں دے سکتا تھا دیں، ارادہ کیا جب بھی ذرا بڑا ہوا انہیں قتل کر دے گا۔ آخر جوانی کا خون تھا، جوش تو مارنا تھا، عزت کا سوال تھا، لیکن وہ اپنے اس طالب علم کو زندگی میں کامیاب ہونے کا ہر طریقہ سکھا گئے۔ ایک دن وہی استاد اس بچے کو ملے، سائیکل پر تھے، کافی بزرگ ہو چکے تھے، ان کے پاؤں شوگر کی وجہ سے سوجے رہتے، کبھی کبھی بنا جوتوں کے سائیکل چلاتے تھے۔ اپنے اس طالب علم کو دیکھا تو دیکھتے ہی بولے، ابراہیم۔ اس نے جیسے ہی اپنا نام سنا فوراً گاڑی سے بھاگ کر اترا اور ان کے قریب پہنچا تھا۔ وہ بڑے خوش ہوئے تھے اسے دیکھ کر، ایک دم ہاتھ جوڑ کر کمزور آواز میں بولے، یار مجھے معاف کر دینا، تجھے بہت مارا، پر اس لیے مارتا تھا کہ تم کچھ بن جاؤ، اور آج تمہیں کسی مقام پر دیکھ کر رو پڑا ہوں
کہ میرا شاگرد آج بڑی گاڑی میں بیٹھا ہے۔ بیٹا، تم میری خوشی کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ یہ کہہ کر رو پڑے تھے۔ یہ سنتے ہی اس طالب علم کے سینے پر گھونسا لگا تھا۔ تڑپ کر اس نے انہیں سینے سے لگا لیا۔ سارا روڈ یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ان کے پاؤں چومے۔ وہ دونوں استاد شاگرد گلے لگ کر روتے رہے۔ عجب سی مہک تھی جو ان کے سینے سے اسے آ رہی تھی۔ اس طالب علم کو ان کی چھاتی میں سکون محسوس ہو رہا تھا، ابدی سکون۔ جس کسی کو بھی راہ پر چلتے بندے کو پتا چلا وہ رو پڑا تھا استاد شاگرد کا پیار دیکھ کر۔ بات یہ ہے کہ آپ اچھے نمبرز نہ بھی لیں، اچھے گریڈز نہ بھی لیں، صرف اپنے ٹیچر کا ادب کریں تو اجر ٹیچر نہیں خدا دیتا ہے۔ مجھے یہ ملاقات اور تحریر کبھی نہیں بھول سکتی، کیونکہ مجھے تراشنے والے بھی تو وہی ہیں، میرے استاد۔ میں ایک گمنام بے شکل پتھر تھی جسے انہوں نے تراشا، اور آج ان کی محنت کا صلہ ہے کہ میں آج اس کمپٹیشن میں بیٹھی جواب دے رہی ہوں۔ اور اس سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ میں نے آج اپنے استاد کی تعریف مجموعے میں کی ہے، کیونکہ استاد تو اپنے شاگرد کی تعریف کرتا رہتا ہے، مگر بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایسے مجموعوں میں اپنی تمام تر کامیابیوں کا صحرا اپنے ماں باپ کے بعد اپنے استاد کے سر باندھتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے صرف استاد کے احترام کو ترجیح دیں، اور فقط یہی کامیابی کی سیڑھی ہے۔ زری نے بہت فخر سے اپنا جواب دیا تھا کہ مجموعے میں تالیوں کی گونج بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ ججز نے بھی اس کے جواب کو سراہا تھا، اور واقعی زری نے بالکل ٹھیک جواب دیا تھا۔ ہم اپنی کامیابی میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جب ہم سے ہماری کامیابی کا راز پوچھا جاتا ہے تو ہم رسماً ماں باپ کا نام لے کر کہتے ہیں کہ یہ سب ہماری محنت تھی، جبکہ ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ محنت استاد کی ہوتی ہے۔ وہ روحانی باپ ہوتا ہے شاگردوں کا ان کا درجہ ماں باپ کے برابر ہوتا ہے، اور ہم بڑے ہو کر انہیں بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، جو کہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اساتذہ کو ہمیشہ اپنی دعاؤں اور اپنے کامیابی کے راز میں ضرور رکھنا چاہیے۔ کیا ہے، ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ مانا کہ میں خوبصورت ہوں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم مجھے گھورو گی۔ میں کالا ہو گیا تو، یا مجھے نظر لگ گئی تو؟ اس کے یوں گھورنے پر ذیشان نے چوٹ کرتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ وہ اس کی گھوری سے زچ ہو گیا تھا۔ بس بس، زیادہ مت ہانکو۔ اور کیا کہا تم نے؟ تم خوبصورت ہو۔ لڑکے خوبصورت نہیں، ہینڈسم ہوتے ہیں، اور تم تو خوبصورتی کی بات چھوڑ ہی دو۔ شکل دیکھی ہے اپنی، کدو جیسی ہے، اس پر یہ بینگن جیسا ناک، پکوڑے جیسے سڑے ہوئے گال، اونٹ جیسا لمبا قد، اور یہ ہونٹ۔ یہ ہونٹ؟ ہاں، بولو بولو، کیا ہونٹ؟ رانی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ آگے کیا کہے، تو رک گئی تھی بولتے بولتے، جبکہ ذیشان بڑی دلچسپی سے اسے مزید بولنے پر اکسا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اچھا لگنے لگا تھا اس کا یوں پٹر پٹر کرنا۔ کچھ نہیں، رانی نے فوراً نظریں جھکائے جواب دیا تھا۔ نہیں نہیں، تم کچھ کہہ رہی تھیں میرے ہونٹوں کے بارے میں۔ اس نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے شرارت سے کہا تھا۔ کچھ نہیں بول رہی تھی میں، تم یہ بتاؤ کہ تم نے حامی کیوں بھری؟ کیا پتا وہ کوئی اور کام کرتے ہوں، کوئی غلط کام، اور ویسے بھی آج کے زمانے میں اتنا کون بھلا کرتا ہے ہم جیسے لوگوں کا۔ رانی نے بات کو ٹالا تھا اور اس کی توجہ اصل بات کی طرف کروائی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا رانی، وہ اچھے انسان ہیں، شکل و صورت سے بھی اور عادات و اخلاق سے بھی۔ تم نے محسوس نہیں کیا کیا؟ اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ جو جیسا دکھتا ہے وہ ویسا نہیں ہوتا، لوگ اپنے اصل چہرے کو ہمیشہ چھپاتے ہیں۔ میں نے پڑھا تھا ایک جگہ کہ ایک مصور گر تھا، اس نے کہا تھا کہ میں 3 طرح کی تصویریں بناؤں گا۔ ایک تصویر وہ جو آپ اصل میں خود ہیں، اس کے میں 25 روپے لوں گا۔ ایک تصویر وہ جو آپ سب کو دکھانا چاہتے ہیں، اس کے میں 50 روپے لوں گا۔ اور تیسری وہ تصویر بناؤں گا جس میں وہ عکس بناؤں گا جو آپ بننا چاہتے ہیں، اس کے میں 100 روپے لوں گا۔ اور جب وہ مصور مرنے لگا
تو پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا؟ رانی کہتے کہتے رکی تھی۔ کیا کہا تھا؟ ذیشان جو دلچسپی سے اسے سن رہا تھا فوراً بولا تھا، اس مصور نے مرتے وقت کہا کہ لوگوں نے ہمیشہ مجھ سے وہ تصویر بنائی جیسا وہ دوسروں کو دکھانا چاہتے تھے۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے بتایا تھا۔ تو اس بات کا اس آدمی کی بات سے کیا تعلق ہے رانی؟ ذیشان نے اس کے بے تکے جواب کو سن کر پوچھا تھا۔ تعلق ہے ذیشان، جب لوگ ایسی تصویریں بنا سکتے ہیں جیسا وہ دوسروں کو دکھانا چاہتے ہوں، تو یہ آدمی بھی تو ان لوگوں میں شمار ہو سکتا ہے نا۔ وہ کیوں ہماری مدد کرے گا، ہمیں تعلیم مہیا کرے گا، جبکہ اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور آج کل کے دور میں لوگ وہ کام نہیں کرتے جو ان کو فائدہ نہ پہنچائے۔ ارے کام تو کام رہ گیا، یہاں تو لوگ بھی بنا فائدے کے رشتے نہیں رکھتے، کیونکہ مطلب کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے نا، اس لیے جیسے ہی نکلتا ہے لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ رانی نے تلخی سے کہا تھا، کیونکہ وہ لوگوں کی بے حسی دیکھ چکی تھی۔ اسی بے حسی نے تو اسے وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا، تو وہ کیسے اتنی آسانی سے اس آدمی کے خلوص پر اعتماد کر لیتی؟ رانی، یہ سب تمہاری غلط فہمی ہے یار، میں مانتا ہوں لوگ ایسے ہیں آج کل، مگر پانچوں انگلیاں ایک جیسی تو نہیں ہیں۔ ہم کچھ لوگوں کی گئی بے حسی کے نتیجے میں سب کو ایک نظر سے تو نہیں دیکھ سکتے۔ ذیشان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ رانی سمجھدار سہی مگر ذیشان سے زیادہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتی تھی، کیونکہ عورت جتنی بھی سمجھدار ہو جائے مرد سے زیادہ سمجھدار نہیں ہو سکتی۔ مرد کو باہر کی دنیا کا عورت سے زیادہ پتہ ہوتا ہے، اور ذیشان کو وہ آدمی صحیح لگا تھا، اور اس کی آفر بھی۔ گھر چلو، میں مزید کوئی بحث نہیں چاہتی، گھر میں بھی بہت کام ہے مجھے۔ رانی نے بات ختم کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تم تو جیسے ڈونلڈ ٹرمپ لگی ہوئی ہو نا، ذیشان نے شرارت سے کہا تھا۔ ہاں میں ڈونلڈ ٹرمپ لگی ہوئی ہوں، کم از کم تمہاری طرح عمران خان تو نہیں لگی جو ویلی بیٹھ کر سب کو تکتی ہوں۔ کام چور۔ رانی نے اس کے گھر میں بیٹھ کر اسے گھورتے رہنے پر چوٹ کی تھی، جسے سن کر ذیشان مسکرایا تھا۔ اچھا چلو نا، چھوڑو، یہ سیاست ہمارے بس کا کام نہیں ہے، ہم نارمل عوام ہی ٹھیک ہیں۔ ذیشان نے مسکراتے ہوئے بات کو ختم کرنا چاہا تھا، کیونکہ اس کی بات اسی کے گلے پڑ رہی تھی۔ ہاں جب خود پر بات آتی ہے تو نارمل عوام ہی بنتے ہیں سب، رانی نے فوراً جواب دیا تھا اور گھر کی طرف چل پڑی تھی، جبکہ ذیشان مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے چل دیا تھا۔ وہ جس نے کبھی کسی سے ڈھنگ سے بات تک نہ کی تھی، بے تکی باتیں کرنے لگا تھا، کبھی نہ ہنسنے والا سنجیدہ لڑکا اب ہنسنے اور مسکرانے لگا تھا، اور یہ سب رانی کی وجہ سے تھا، مگر وہ اس بات سے انجان تھی۔ آج وہ بہت خوش تھی، کیونکہ اس کا نہ صرف پاسپورٹ بن چکا تھا بلکہ یورپ جانے کی ٹکٹ بھی بک ہو چکی تھی۔ اب بس اسے اپنی تیاری کرنی تھی، کیونکہ کل رات ہی اسے اپنی منزل کی جانب قدم بڑھانا تھا۔ کل رات 10 بجے اس کی فلائٹ تھی۔ کہاں جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ جویریہ نے اسے سامان پیک کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھ بیٹھی تھی، کیونکہ اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ یورپ جانے والی ہے، اپنے خواب کو پورا کرنے والی ہے۔ یورپ، اس نے مصروف انداز میں اسے بتایا تھا، جبکہ وہ سن کر حیران ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے میں نے کچھ غلط سن لیا ہے، کیا تم مجھے دوبارہ بتاؤ گی؟ جویریہ نے کان میں انگلی ڈال کر اسے صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ تم نے کچھ غلط نہیں سنا، میں سچ میں یورپ جا رہی ہوں، مہانور نے اسے دیکھتے ہوئے بتایا تھا، اور پھر دوبارہ بیگ پیک کرنے لگی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار، تم کیسے جا سکتی ہو؟ مطلب کہ پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ جویریہ نے حیرانگی لیے پوچھا تھا۔ یہ خبر اس کے لیے شاکنگ ہی تو تھی کہ مہانور یورپ جیسے بڑے ملک میں جا رہی ہے، وہ بھی اپنے دم پر، تو بھلا وہ حیران کیوں نہ ہوتی؟ میری کمیٹیاں نکل آئی تھیں، جتنی بھی میں نے ڈالی تھیں، اس لیے میں یورپ جا رہی ہوں، کیونکہ میں نے پیسے اسی پر خرچ کیے ہیں۔ تم تو جانتی ہو نا میری کتنی بڑی خواہش تھی یورپ جانے کی، وہاں کی لائبریری دیکھنے کی، اب میری وہ خواہش پوری ہو رہی ہے، مہانور نے خوش ہوتے ہوئے اسے بتایا تھا، اور جویریہ بھی اپنی دوست کی خوشی میں خوش ہوئی تھی۔ چلو اچھی بات ہے، وہاں جا کر مجھے بھول مت جانا، جویریہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ دوست دوست ہی ہوتے ہیں، انہیں کبھی بھلایا نہیں جاتا،
مہانور نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ چلو میں بھی تمہاری مدد کروا دیتی ہوں، جویریہ نے بیڈ پر پڑے کپڑے اٹھاتے ہوئے کہا تھا، اور دونوں مسکراتے ہوئے باتیں کرتی پیکنگ کرنے لگی۔ کمپٹیشن اپنے عروج پر تھا، ہر طرف تالیوں کی گونج تھی۔ رمشا اور زری کے پیئر کے 4 پوائنٹس ہو چکے تھے، جبکہ باقیوں کے کم تھے، کسی کے 3 تو کسی کے 2 اور کسی کے 1 تھے۔ جی تو ناظرین، یہ ہمارے مقابلے کا آخری سوال ہوگا، جس کا جواب دینے پر وہ پیئر اس کمپٹیشن کو جیت سکے گا۔ ہوسٹ نے مسکراتے ہوئے عوام اور مقابلے پر شریک طالب علموں کو کہا تھا۔ جی تو ججز اپنا آخری سوال پوچھیں۔ ہوسٹ نے ججز کو مخاطب کیا تھا، جس پر ایک جج نے مائک تھاما تھا۔ جی تو میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے بچے اور بڑوں کو ڈپریشن ہے، ہر کوئی ڈپریشن کا شکار ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ جبکہ ہم نے کافی ترقی کر لی ہے، پھر بھی ایسا ہے، آخر کیوں ہے؟ جج نے سوال کیا تھا، جبکہ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ پھر کچھ نے جواب دینے شروع کیے تھے، لیکن کسی کا جواب بھی ججز کو مطمئن نہیں کر سکا تھا۔ جب زری نے دوبارہ رمشا کو کوہنی ماری تھی، اب یا بتائیں نا، اپنی عقل کا استعمال کریں اور جواب دیں۔ زری نے رمشا کی جانب جھک کر اسے کہا تھا۔ اچھا، رمشا نے مائک پکڑے زری سے کہا تھا، پھر اس نے کہنا شروع کیا۔ بیتے زمانے کی پیاری باتیں، گھروں میں خط آتے تھے، اور جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ ڈاکیے سے خط پڑھواتے تھے۔ ڈاکیا تو گھر کا ایک فرد شمار ہوتا تھا، خط لکھ بھی دیتا تھا، پڑھ بھی دیتا تھا، اور لسی پانی پی کر سائیکل پر یہ جا وہ جا۔ امتحانات کا نتیجہ آنا ہوتا تھا تو نصر من اللہ و فتح قریب پڑھ کر نکلتے تھے اور خوشی خوشی پاس ہو کر آ جاتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب لوگ کسی کی بات سمجھ کر اوکے نہیں ٹھیک ہے کہا کرتے تھے۔ موت والے گھر میں سب محلے دار سچے دل سے روتے تھے، اور خوشی والے گھر میں حقیقی کہہ لگاتے تھے۔ ہر ہمسایہ اپنے گھر سے سالن کی 1 پلیٹ ساتھ والوں کو بھیجتا تھا، اور ادھر سے بھی پلیٹ خالی نہیں آتی تھی۔ میٹھے کی 3 ہی اقسام تھیں، حلوہ، زردہ، چاول اور کھیر۔ آئس کریم دکانوں سے نہیں، لکڑی کی بنی ریڑیوں سے ملتی تھی، جو میوزک نہیں بجاتی تھی۔ گلی گلی میں سائیکل کے میکینک موجود تھے، جہاں کوئی نہ کوئی محلے دار قمیض کا کونا منہ میں دبائے پمپ سے سائیکل میں ہوا بھرتا نظر آتا تھا۔ نیاز بڑھتی تھی تو سب سے پہلا حق بچوں کا ہوتا تھا۔ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی گلی کے کونے سے آواز آ جاتی، کڑیوں منڈیوں شے ونڈینی لے جاؤ، اور آن کی آن میں بچوں کا جمع غفیر جمع ہو جاتا۔ کئی آوازیں سنائی دیتی، میرے بھائی دا حصہ بھی دے دیو۔ دودھ کے پیکٹ اور دکانیں تو بہت بعد میں وجود میں آئیں، پہلے تو لوگ بہانے سے دودھ لینے جاتے تھے۔ گفتگو ہی گفتگو تھی، باتیں ہی باتیں تھیں، وقت ہی وقت تھا۔ گلیوں میں چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں، محلے کے بابے حقے پی رہے ہیں اور پرانے بزرگوں کے واقعات بیان ہو رہے ہیں۔ جن کے گھروں میں ٹی وی آ چکا تھا، انہوں نے اپنے دروازے محلے کے بچوں کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے۔ مٹی کا لیپ کی ہوئی چھت کے نیچے جلتا ہوا پنکھا سخت گرمی کا بھی ٹھنڈی ہوا دیتا تھا۔ لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا، ہم قدیم سے جدید ہو گئے۔ اب باورچی خانہ سیڑھیوں کے نیچے نہیں ہوتا، کھانا بیٹھ کر نہیں پکایا جاتا، دسترخوان شاید ہی کوئی استعمال کرتا ہو۔ منجن سے ٹوتھ پیسٹ تک کے سفر میں ہم نے ہر چیز بہتر سے بہتر کر لی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں اس قدر سہولتوں کے باوجود ہمیں گھر میں ایک ایسا ڈبہ ضرور رکھنا پڑتا ہے جس میں ڈپریشن، سر درد، بلڈ پریشر، نیند اور وٹامنس کی گولیاں ہر وقت موجود ہوں۔ یہ ہمارے والدین کا زمانہ تھا، پرسکون، ڈپریشن سے پاک۔ آج کل تو 10 سال کے بچے کو بھی ٹینشن ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ پرانا زمانہ اچھا تھا، لوگوں کے دلوں میں مخلصی تھی۔ آج کل کے دور کے لوگوں کی طرح دل میں نفرت لیے نہیں پھرتے تھے۔